हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। रात के 12 बजे मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 12:06 हुए हैं प्रिसाइसली, और आप तक पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाएगा। आज रात के इस पहर टॉक शॉक का खुसूसी शो इसलिए मुनक्कद किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत आज़ाद कश्मीर से पनपने वाली एक जमात जिसे अवामी एक्शन कमेटी कहा जाता है, साल 2024 में ये उभर कर सामने आई एहतजाजों के ज़रिए, फिर 2025 में एहतजाज हुए और 2026 में 9 जून तक के लिए इसने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने। उस अवामी एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कालादम करार दे दिया है। और ये जो फैसला है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का एक ऐसे मौके पर आया है जब इसी अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून तक की डेडलाइन दी थी कि इनके 38 मुतालबात जो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुतल्लिक हैं, आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक हैं, उनको माना जाए। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है उसका एक मुआहदा हुआ था आज़ाद कश्मीर में बैठकर इसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारों के साथ। अब क्या होगा, आज़ाद कश्मीर में क्या होने जा रहा है, इंतखाबात की जो प्रोसेस है, क्या आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जुलाई के महीने में होंगे नहीं होंगे, 9 जून को एहतजाज होगा या नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो की तंजीम है उसको तो कालादम करार दिया गया है, मगर उसके जो ओहदेदार हैं वो क्या करेंगे, क्या गिरफ्तारियां उनका भी आज रात को मुकद्दर बनने जा रही हैं, तफसीलात आपको बताएंगे, मुतालबात भी बताएंगे और जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो भी आपको बताएंगे। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दानिश इरशाद जो कि जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही अच्छे सहाफ़ी हैं। कश्मीर के हवाले से इनकी एक किताब भी है, आज़ादी के बाद से अब तक की जो पूरी तारीख है इन्होंने कलम बंद की है, वो किताब आप ज़रूर पढ़िए। जिन्होंने नहीं ली वो किताब लें, एक रेफरेंस बुक है। लेकिन इस वक्त मैंने इनको दावत दिया है कि वो इस सारे मामले पर हमसे गुफ्तगू करें और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको हम बताएं, कुछ हम भी एजुकेट हों और हम यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनको भी बताने की कोशिश करें कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। दानिश इरशाद का ताल्लुक खुद भी आज़ाद कश्मीर से, आइए इनसे बातचीत करते हैं। दानिश, बहुत शुक्रिया रात के इस पहर आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, बल्कि हम शायद पहले रिकॉर्ड कर जी हम रिकॉर्ड कर चुके थे एक्चुअली एक शो और फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी नई डेवलपमेंट लग गई। जी जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पाबंदी के फौरी बाद आज़ाद कश्मीर में एक क्रैकडाउन है और गिरफ्तारियों की इतलात आई हैं आपके पास? अभी तक तो इतला कोई नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो कुछ ना कुछ तो किया जाना है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ एजेके की जानिब से एक जेस्चर दिया जा रहा था, मतलब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से, तो वो कहा जा रहा था कि हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो आएँ, धरना दें, पुरअमन बैठें, तो इस तरह की बातें की जा रही थी। और अचानक ये नोटिफिकेशन सामने आया और इसकी तस्दीक खुद गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी की। अच्छा, फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट भी दिया, वेलकम किया, उन्होंने कहा जी हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। ये जो फैसला है इस तंजीम को, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन करने का, ये एक प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का फैसला है या आप ये समझते हैं कि वफाक में से किसी ने एडवाइस किया? जो नोटिफिकेशन है उसके तहत तो ये प्रेसिडेंट की जो एक समरी गई तो उसके बाद हुआ। प्रेसिडेंट ने समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी, मतलब उनकी डिमांड पे। मैं एक्चुअल आपको उसकी अगर मैं वर्डिंग बता सकूं, अगर तो ये नोटिफिकेशन तो मेरे हाल में मेरे जी मैं नोटिफिकेशन जी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नोटिफिकेशन क्या कहता है ताकि एक क्लैरिटी आपके पास भी आए। नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। इसके ऊपर 5 जून की तारीख मुजफ्फराबाद से डेडलाइन से लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि शुरू में वो नंबर दिया गया है लेटर का, फिर कहा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर has reasonable grounds to believe that
Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, also known by names Joint Awami Action Committee, JAAC, and Awami Action Committee, AAC, is engaged in terrorism, acted in a manner prejudicial to the peace and security of state, involved in creating anarchy in the state by intimidating public, promoting hatred, and creating sense of insecurity in society and public at large. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے مختلف نام انہوں نے بتائے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق دہشت گردی میں ملوث ہے اور وہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہے اور وہ اسٹیٹ کو اور پبلک پیس کو ہراساں کر رہی ہے. یہ اس کا تھیم ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کا پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہے, ناؤ دیئر فور ان ایکسرسائز آف پاور conferred under section 12 of Azad Kashmir and Anti-Terrorism Act 2014, the President, Azad Jammu and Kashmir, has accorded approval to list Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, also known by names such as Joint Awami Action Committee, JAAC, and Awami Action Committee, etc., in the first schedule of Anti-Terrorism Act 2014 as proscribed organization for the purpose of the SAD Act. Section Officer Home اس کے انیشل ہے اور پھر اس کی جو کاپی ہے تمام منسٹرز کو گئی ہے. پوائنٹ نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ جماعت دہشت گردی میں ملوث ہے اس لیے صدر نے اپروول دے دی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کالعدم قرار دے رہے ہیں ہم. جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے اس کے شیڈول میں اسے رکھ دیا گیا ہے. شیڈول کی جو لسٹ ہے, فرسٹ شیڈول کی جو لسٹ ہے اس میں رکھ دیا گیا. یہ ہے وہ قانون, یعنی کہ یہ جماعت دہشت گردی کر رہی ہے اور اس کو ہم نے فرسٹ شیڈول میں رکھ دیا. کیا یہ جماعت واقعی دہشت گردی میں ملوث تھی؟ یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو پتا ہوگا. ابھی تک تو کوئی پبلکلی ایسا ایپ نہیں ہوا. آج سے ایک ہفتہ پہلے گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ٹیبل پہ. نہیں, اور پچھلے سال ہم نے دیکھا نومبر دسمبر میں مذاکرات ہوئے, معاہدہ ہوا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 7 جون کو ہم دوبارہ سے بیٹھیں گے. 7 جون کو دوبارہ ہم مذاکرات کریں گے. ہاں, اچھا, انہوں نے کہا تھا اے پی سی کے بعد 6 یا 7 جون کو ہم دوبارہ سے. اچھا, اب میں اس کو ذرا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کے جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں 2 ماہ پہلے بیرسٹر سلطان محمود وفات پا گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی قائم مقام صدر ہیں. جی, کیوں انتخاب نہیں ہوا؟ کیونکہ قائم مقام صدر جو کہ اسپیکر بھی ہیں اسمبلی کے, تو انہوں نے ایک لیٹر لکھنا تھا چیف الیکشن کمشنر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کو, تو انہوں نے انتخاب کروانا تھا پھر, کیوں وہ اسپیکر کے لیٹر سے مشروط ہوتا ہے. لیکن اسپیکر نے ان کی وفات سے متعلق کوئی لیٹر نہیں لکھا, تو اس لیے ان کا انتخاب عمل میں نہیں لایا گیا. اور اسپیکر ہیں لطیف اکبر جو کہ قائم مقام صدر بھی بن گئے, ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں, یعنی بینیفیشری ہیں. اچھا, ایک بات جو آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے, ارشاد, اگر میں دانش ارشاد اگر میں کوئی غلط بات کروں تو پلیز مجھے آپ نے کریکٹ بھی کرنا ہے, کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس کا ایک ایوان ہوتا ہے, وہاں پر سینٹ نہیں ہوتا, اور ان کا صدر ہوتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے ایک ایوان سے منتخب ہوتا ہے. اس کی جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر اسمبلی جس کے ایوان سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے, اس کے ٹوٹل ارکان ہوتے ہیں 53 میں سے جو 45 ارکان ہوتے ہیں 45 جو ہیں وہ براہ راست منتخب ہو کر آتے ہیں. باقی ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں, 6 خواتین کی ہیں یا 5 خواتین کی, اور باقی ٹیکنوکریٹس ہیں. جو 45 میں سے جو 12 ممبرز ہیں وہ 8 اس کی سیٹیں پنجاب سے ہیں, 2 اس کی سندھ سے ہیں, 2 اس کی خیبر پختونخوا سے ہیں. یہ وہ مہاجرین ہیں جو سندھ میں, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بستے ہیں. ان کے لیے 12 نشستیں رکھی گئی ہیں, اور ان 12 نشستوں سے انتخاب ہوتا ہے, مختلف جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹ کرتی ہیں. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ جو مطالبات کر رہی تھی 38, ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں
یہ مینپولیشن کرتی ہیں آزاد کشمیر کے عوامی مینڈیٹ کا جو کہ اس اسمبلی میں ہوتا ہے، لہٰذا ان سیٹوں کو ختم کر دیا جائے. یہ ون آف دی ویری امپورٹنٹ ڈیمانڈز جسے کہہ لیں، اہم مطالبہ اس میں سے ایک یہ تھا. یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات تھے. 38 مطالبات میں سے کتنے مطالبات ہیں جنہیں پچھلے سال کے آخر میں دسمبر میں جو معاہدہ ہوا تھا، اکتوبر میں جو معاہدہ ہوا تھا، کتنے مطالبات ہیں جن پر عمل درآمد ہو گئے اور کتنے رہ گئے؟ کیونکہ کہا تو یہ گیا تھا نا کہ 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کے اندر مطالبات کو حل کرنے کا یا مطالبات مانے جانے کا ایک اگریمنٹ طے ہوا تھا، اور وہ ریٹن اگریمنٹ تھا، وہ کوئی ایسے اگریمنٹ نہیں تھا. لیکن ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ جائیں تو سوائے 3 مطالبات کے کوئی مطالبات مانے نہیں گئے. اور وہ جو 3 مطالبات مانے گئے تو وہ یہ تھے کہ جو پچھلے جو احتجاج تھے، اس سے قبل جو 3 بڑے احتجاج ہوئے، اس دوران جو کیجویلٹیز ہوئیں ان کے لواحقین کو معاوضہ دینا تھا، اور ان کے لواحقین فیملی ممبرز میں سے کسی ایک کو گورنمنٹ جاب دینی تھی، اور جو لوگ زخمی ہوئے تو ان زخمیوں کو معاوضے دینے تھے. اور پھر جو غیر ضروری مقدمے قائم کیے گئے تھے تو ان مقدموں میں یا تو بیل دی گئی یا پھر کسی طرح FIRs واپس لے کے تو وہ مقدمے ختم کروائے گئے. تو یہ 3 مطالبے جو ہیں یہ منظور ہوئے، مطلب ان پر عمل درآمد ہوا. باقی کے جتنے بھی مطالبات تھے ان میں سے کسی پر بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں جو باقی مطالبات جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، ہمارے ناظرین کے دیکھ رہے ہیں آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، ذرا میجر مطالبات بتائیں کس طرح کے، کس نوعیت کے مطالبات؟ ایک تو یہ نان لوکل سیٹس، غیر مقامی نشستوں والا معاملہ ہے. دوسرا بڑی ڈیمانڈ تھی جو ایلیٹ کی پریویلیجز تھیں، جو گورنمنٹ ایلیٹ ہے تو اس کی جو پریویلیجز تھیں اس میں ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے ججز کے اور منسٹرز کے، بیوروکریسی کے جو علالے تلالے ہوتے ہیں ان میں کمی یا پھر ان کو ختم کیا جائے. اور تیسرا جو ایک اور مطالبہ تھا، یہ جو مطالبہ ایلیٹ کے پریویلیجز کا تھا، اس پہ ایک کمیٹی بننی تھی اور اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا. ابھی تک وہ کمیٹی ہی نہیں بنی. کمیٹی ہی نہیں بنی. 3 ماہ میں اس کمیٹی نے رپورٹ دینی تھی، لیکن ابھی 8 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. یعنی 4 جنوری کو کمیٹی نے رپورٹ دے دینی تھی. آج جون، ہم 8 ماہ ہو گئے. تو اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہیلتھ کارڈ کا ایک ایشو تھا اور ہیلتھ کارڈ کے لیے گورنمنٹ نے کہا تھا ہم نے بجٹ بھی رکھا ہے، لیکن 1 ماہ وہ ہیلتھ کارڈ فنکشنل ہوا. اس کے بعد انہوں نے انشورنس کمپنی کو پیمنٹ نہیں کی یا جو بھی ہوا، تو اس کے بعد ہیلتھ کارڈ فنکشنل نہیں رہا، اس کے بعد بند ہو گیا. اس کے بعد بجلی کے جو انفراسٹرکچر ہے، جو ٹرانسمیشن لائن ہے، ان میں بہتری کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اس کا اگریمنٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ 10 ارب بھی ریلیز نہیں ہوئے. ہیلتھ کی جو دیگر فیسلٹیز ہیں جیسے MRI مشین ہو گئی، اس کے علاوہ CT اسکین ہو گئی، ڈائلسس مشینیں ہو گئی، ان کی انسٹالیشن تھی مختلف ہاسپٹل میں. اس کے لیے 5 ارب روپیہ انہوں نے مختص کرنا تھا، وہ ریلیز کرنا تھا، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. پھر آزاد جموں و کشمیر میں اور جو آزاد جموں و کشمیر میں جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں تو ان سے متعلق نومبر 2019 میں عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ان آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ کے اور اسلام آباد گورنمنٹ کے ان معاہدوں پر یہ جو پروجیکٹس ہیں ان پر معاہدے ہوں، تاکہ جو ان کے انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں یا جو ان کے دیگر مسائل ہیں تو ان پر ان کو میٹ کیا جا سکے، اور پھر آزاد جموں و کشمیر کو اس کا کوئی کچھ نہ کچھ ریونیو جائے. تو وہ بھی ابھی تک کوئی چیز عمل میں نہیں آئی. اس عدالتی فیصلے پر بھی عمل نہیں ہوا. AJ کے دن کو شیڈیول کرنے کا مطالبہ تھا، اس کے لیے کہا گیا تھا کہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں، وہ بھی ابھی تک شیڈیول نہیں کیا گیا. اسی طرح ایئرپورٹ بنانے کا بھی ایک مطالبہ تھا، ایئرپورٹ بنانے کا مطالبہ تھا. اس کے علاوہ بجلی میٹرز کی ٹینڈرنگ کا معاملہ تھا. پھر گندم مل رہی ہے تو اس میں بہتری لانے کا مطالبہ تھا. تو ابھی تک آزاد جموں و کشمیر میں یوکرین کی گندم جاری ہے. یہ مطالبات تو میں سمجھ گئی، یہ سارے عوامی نوعیت کے مطالبات تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں پر رپورٹ کرتے رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہم آپ کو پتہ کہ اس شو میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پورا اس سارے کرائسس میں. ہمیں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ میں بات کر رہا ہوں، ہمیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے
احتجاج ضرور نظر آیا, بالکل ہمیں اس میں کوئی دہشت گردی مجھے نظر نہیں آئی. اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو میرے نالج میں مجھے کوئی دہشت گردی نظر نہیں آئی. ان کے جو شوکت میر ہیں, ان کے جو باقی لیڈرز ہیں, سپیچز کرتے رہے, سخت باتیں کرتے رہے, لیکن دہشت گردی ہمیں نظر نہیں آئی. کوئی آپ کو گراؤنڈ پہ لگا کہ کوئی دہشت گردی تھی یا ان کا کوئی ایسا کنڈکٹ تھا جس کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے؟ ابھی تو پروٹیسٹ شروع ہی نہیں ہوا. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا تھا. اور انہوں نے 9 جون کی کال دی تھی, ایک کال دی ہوئی تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, کہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے. اچھا, ایک اور بات جو ناظرین آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے کہ 9 جون سے ہی آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے جو اگلے عام انتخابات ہیں جو کہ جولائی کے مہینے میں ہونے ہیں, ان کے لیے الیکشن شیڈول کا آغاز ہونا تھا. یعنی کہ جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے فارم جمع کروانے تھے, اس کی اسکروٹنی ہونی تھی, اور پھر اس کے بعد الیکشن ڈیٹ جو ہے, الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے جی, کیا ڈیٹ ہے؟ 27 جولائی. تو 9 جون کو جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو شیڈول ہے وہ شروع ہو چکا, یعنی کہ شروع ہو جائے گا. لیکن اب تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یہ بتائیں کہ ان کا کوئی امیدوار الیکشن میں تھا؟ پرسنل کیپیسٹی میں کچھ لوگ سامنے آئے تھے اور وہ کیمپین بھی کر رہے تھے. اچھا, وہ انڈیپینڈنٹ تھے یا جماعتوں کے ساتھ تھے؟ انڈیپینڈنٹ کیمپین کر رہے تھے, الیکشن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے, لیکن اب ظاہر ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے. اچھا, اب اس کو جو بین کر دیا گیا ہے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا. ابھی تو دیکھیں نا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ گورنمنٹ آپ کی اسٹیٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ تو وہ دیکھیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنی زیادہ پاورفل ہے ود کمپیئر ٹو یور پرائم منسٹر؟ سر اس کا تو چیف سیکرٹری اور آئی جی وہ تو ظاہر ہے فیڈرل کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ تو آزاد جموں کشمیر کے اپنے نہیں ہوتے, اور ایک طرح کی پیرالل سیٹ اپ بھی ہوتا ہے یہ اس کو چیف سیکرٹری کا بالخصوص. اور آئی جی بھی ظاہر ہے اسلام آباد گورنمنٹ یہاں سے بھیجتی ہے, آئی جی وہاں کا لوکل نہیں ہوتا, تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جو آزاد جموں کشمیر میں جو حساس عمارتیں ہیں یا پھر گورنمنٹ عمارتیں ہیں, تو بالخصوص مظفر آباد میں تو ان کی ذمہ داری, حفاظت کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, تو آبویسلی انہوں نے کچھ اقدامات ظاہر کرنے تھے. اچھا, ایک مجھے اور بات بتائیں کہ اسی لیے ظاہر ہے آپ کے پاس بھی نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہوگا جس میں چیف سیکرٹری کی ڈیمانڈ پر فورسز 14,000 بندے مانگے. بالکل, میں تھوڑا سا کانٹیکس ان کو کلیئر کر دوں. ناظرین دیکھیں, 5 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوا ہے, نوٹیفیکیشن اس کا آدھی رات کو سامنے آیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بین کر دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے ایک مطالبہ وہ ضرور سامنے آیا کہ 14,000 بندے آزاد کشمیر نے وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے مانگے کہ ہمیں پولیس والے دیں, ایف سی کے لوگ دیں, رینجرز دیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد پولیس کو یہ کہا, ٹھیک ہے. تو تیاریاں پہلے سے کی جا رہی تھیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن 9 جون کو بن سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی کہ جو شوکت میر ہیں جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن, بلکہ اب کالعدم کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا بڑے رسپیکٹ سے نام لیا, انہیں مخاطب ہوئے اور کہا کہ بھئی ہم اپنے حقوق کی مقامی جو اصلاحات ہیں اس نظام میں ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک افسر کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ وہ حالات خراب کرنے کے درپے ہیں, اور ظاہر مخاطب ان افسر کا نام نہیں لیا, لیکن ماضی میں وہ لیتے رہے, پبلکلی وہ لیتے رہے جلسوں میں. اچھا, یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک افسر کا نام لیتی رہی ہے ماضی میں, لیکن اس دفعہ انہوں نے جو ویڈیو پیغام آج جاری کیا تو اس میں کوئی نام نہیں لیا, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی میڈیا کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چیف صاحب اس کو دیکھیں کہ وہ جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور چیف صاحب کے فلسفے کے مطابق جھوٹی خبر کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. انہوں نے اس چیز کا ریفرنس دیا اور کہا کہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے یہ نقصان دہ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو بین ہو گئی, جی,
جو گراؤنڈ کی سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر بیٹھ کے اور کشمیر میں کچھ لوگوں سے رابطہ بھی کر کے رابطہ ہوتا بھی ہے، میرا بھی آپ کو پتہ ہے بڑا تعلق ہے وہاں پہ، تو وہاں پر تو میرے پاس جو معلومات تھی کہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مانتی. وہ بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کے انہوں نے ہر گلی محلے میں جا کے تو اپنے کارنر میٹنگز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا ٹائٹل تھا حق ملکیت حق حکمرانی کانفرنسز. نہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ لوور گراؤنڈ پہ جا کے انہوں نے یہ ساری کانفرنسز کی اور بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی ان کے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ کیا 9 جون کو احتجاجی مارچ ہوگا؟ آلدو کہ یہ تنظیم جو ہے وہ اب تو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا کہ آج رات کل رات کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور پاکستان کا ایک مین سٹریم چینج. دیکھیں اے آر وائی نے یہ کہا کہ خبر چلی کہ آزاد جموں کشمیر میں آج رات انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند کر دی جائیں گی، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے رومرز کا ایک انبار سامنے آئے گا. سوشل میڈیا جدھر جدھر چلے گا تو وہاں سے اپنی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں. نہیں، یہ ویسے یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے یہ کہ جب بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کسی تنظیم کے اوپر پابندی عائد کی جاتی ہے تو اس کے لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا ہے. میں کوئکلی ریپ اپ کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ ایک صدارتی ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا. آپ نے مجھے ڈسکس کیا 5 سوالات اس میں کیے گئے. اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے تو کیا یہ اسمبلی اس وقت ترمیم کرنے کی مجاز ہے. دوسرا سوال یہ کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں تو ان کے لیے ان میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. پھر تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی بھی جو موب ہے تو وہ دباؤ کے ذریعے پریشر کے ذریعے گورنمنٹ کو اس پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کوئی آئینی ترمیم کرے یا کوئی قانون سازی کرے. پھر چوتھا جو کہا گیا کہ آزاد جموں کشمیر میں اس وقت چونکہ انتخابات کا ماحول ہے اور یہ ایک آئینی عمل ہے تو کیا اس کو اس کے جو حفاظت کی ذمہ داری ہے یعنی اس آئینی عمل کی حفاظت کی ذمہ داری وہ گورنمنٹ پر عائد نہیں ہوتی. یہ ایک کویشچن کیا گیا. تو اس طرح کے کویشچن تھے. تو یعنی کہ یہ واضح تھا نا کہ جب صدارتی ریفرنس دائر کیا جا رہا تھا کہ یہ کہیں سوچ رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن لیں گے. مجھے لیکن اس ریفرنس میں 2 چیزیں ظاہر دلچسپ بھی ہیں. ایک جج صاحب نے اس ریفرنس سے خود کو الگ کر دیا اس ریفرنس کی سماعت سے، اور دوسرے جو جج صاحب ہیں تو وہ چیف جسٹس جو ہیں سعید اکرم تو وہ خود لالا موسیٰ سے ہیں اور ریفیوجی ہیں، مطلب اسی کوٹے پہ آئے ہیں تو اب وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی گراؤنڈ پہ تو بہت پاپولر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی، اور مجھے تو یہ دہشت گردی میں ملوث نہیں نظر آئی. آپ کو نظر آئی؟ مجھے تو نہیں نظر آئی. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم 7 یا 8 جون کو ان کے ساتھ ایک اور سیشن کریں گے ٹاکس کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ 9 تاریخ کو اللہ نہ کرے 9 تاریخ کو وائلنس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے نا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، الیکشن پروسیس نہیں ہوتا تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اگر اس الیکشن کا ملتوی انڈیا آج چیف الیکشن کمشنر نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں دیا. اچھا وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال بنتی ہے، کچھ کرائسس بنتے ہیں تو پھر الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ کہا چیف الیکشن. اچھا اور اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں فیصل راٹھور یہ کنٹینیو کریں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ نئی کابینہ بنائیں جس کو مرضی بنائیں. ٹھیک ہے، بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی. پیپلز پارٹی بینیفیشری ہو سکتی ہے، شاید اور کوئی فیصلہ ساز بینیفیشری ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور کشمیر کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں بہت بری صورتحال ہے. دانش ارشاد بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، سال 2023 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی تھی اس وقت جب آزاد کشمیر میں آٹے کی قیمتیں بڑھی تھیں اور اس کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور اسی دوران بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی تھیں، اور اس دوران پولیٹیکل پارٹی سامنے نہیں آئی تھیں. کچھ کاروباری افراد سامنے آئے تھے جنہوں نے مل کر اس احتجاج کو لیڈ کیا تھا، اور اس طرح یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی تھی. آزاد کشمیر میں بھی وزراء اعظم کو تبدیل کیے جانے کا کھیل کھیلا جاتا رہا، اور اس دوران جو لوگ ہیں لوگوں کا اعتماد اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے نکل کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف گیا. اب اس کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا 2025 میں کہ ہم ان کے مطالبات مان لیں گے. ان مطالبات میں سے صرف 3 پر کچھ عمل درآمد ہوا، باقی کو نہیں مانا گیا، اور 9 جون کی تاریخ دی گئی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم احتجاج کریں گے. اور اب 9 جون سے پہلے 4 دن پہلے 5 جون کو
اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس طرح کے اقدامات کسی بھی صورت میں عوامی بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوامی سپورٹ سے جمہوری انداز میں سامنے آنے والی جو تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں اور جو احتجاج ہیں، ان کو جب بھی آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کالعدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ ری ایکشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ایسے اقدامات سے نقصان ہوتا ہے، ملکوں کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں کا اعتماد فیصلہ سازوں سے، اور سب سے اہم بات یہ کہ سسٹم پر سے اعتماد اٹھتا ہے. یہ کرنے سے کس کو فائدہ ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا اور اس کا نقصان آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ہوا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے.